अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर को मंजूर किया गया। करारदाद पाकिस्तान भी इसको कहते हैं। आप तमाम लोगों को मुबारक हो और हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमाए कि जिस मकसद के लिए करारदाद पास हुई या जिस मकसद के लिए ये ममलिकत खुदादाद जो है कायम की गई, हम सब उसके ऊपर अमल पैरा हों। लेकिन अफसोस के साथ बात करनी पड़ती है कि आजकल के हालात की तरफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मकसद शायद कहीं हमसे खो गया है। क्या इस मुल्क के अंदर मकसद ये था कि अशराफिया जो है तमाम वसाइल पर काबिज़ हो जाए, तमाम तर जो मामलात हैं इस ममलिकत के वो अपने हक़ में फ़ैसले किए जाएँ, सियासत के नाम पर कत्लो गारत करी, लूट घसूट का बाज़ार गर्म हो, इस मुल्क से इस मुल्क की दौलत को लूट लूट कर बाहर मुंतकिल किया जाए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं नाज़रीन जिनका इस दिन से ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन ये आज राइज ज़रूर हैं। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराता हूँ और उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और मुझे आज हकीकी मानों में बहुत खुशी है, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब तशरीफ़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। नकाद, दानिश्वर अदीब, साबिक रेक्टर हैं बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार आरिफ साहब। निकाद हैं, शायर हैं, दानिश्वर हैं, DG इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान, साबिक चेयरमैन मुक़्तदर कौमी ज़ुबान, साबिक चेयरमैन अकादमी अदबियात। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं प्रोफेसर साहब पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिन हालात में करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान वजूद में आई, उनके पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे? मुसलमानों को बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा था कि हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म पहले कांग्रेस के साथ जब पॉलिटिक्स कर रहे थे तो वो कॉन्सेप्ट शायद उस वक्त इतना उनके जहन पे शायद नक्श नहीं था। क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल ये है कि ये अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की सियासी बसीरत का मोजा है, जिसने पेश अज़ वक्त मुसलमानों को ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह मुसलमानों पर आया कर दी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो न जवाहरलाल नेहरू हैं, न महात्मा गांधी हैं, बल्कि सरदार पटेल हैं, जिनकी विरासत को आज नरेंद्र मोदी अपने सीने में दबाए हिंदुस्तान को जिस रास्ते पर चला रहे हैं। उन्होंने बहुत पहले ये जान लिया था कि आज़ादी के बाद बिल आखिर हिंदू इंतहा पसंद जो हिंदू मत के बगैर और किसी भी दीनी मसलक को कबूल करने पे आमादा नहीं है, वो बर्रे सगीर पे छा जाएंगे। तो इसके लिए बादियान पाकिस्तान ने ये कोशिश नहीं की कि पूरे बर्रे सगीर पे छा जाए, बल्कि उन्होंने एक जमहूरी रास्ता इख्तियार किया कि जिन इलाकों में बर्रे सगीर के जिन खित्तों में हिंदुओं की अक्सरियत है उन्हें हक़ पहुँचता है कि वो अपने अंदाज़ नज़र के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, लेकिन जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है उनमें जुदागाना मुसलमान रियासतें, खुद मुख्तार रियासतें कायम हों कि जहाँ मुसलमान अपने दीन के मुताबिक, अपने उसलूब हयात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। तो 1930 में अल्लामा इकबाल ने ये अपने खुतबे अलाहाबाद में ये तसव्वुर पेश किया। 10 साल तक कोशिश रही उसे समझने समझाने की। 10 साल तक क्योंकि 40 में 30 के बाद 40 में आके इसे अपनाया गया। और आंखें कब खुली कि जब 1933 के इलेक्शन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन जिन इलाकों में इक़्तिदार में आई, उसमें मुसलमानों की तहज़ीब, मुसलमानों के दीन, मुसलमानों के तर्ज़ हयात को जिन कड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो कई किताबों में
محفوظ ہیں. بالکل. بنگال میں کیا ہوا, باقی ماندہ ہندوستان میں کیا ہوا, مسلم سفرنگز انڈر کانگریس رول, یہ A.K. فضل اللہ کی کتاب کا عنوان ہے. ایسے ہی کمیشن علامہ اقبال موجود تھے قائد اعظم, اور انہوں نے بنائے کہ جن میں مختلف علاقوں میں کانگریس کی حکومت کے یہ فسطائی جو اقدامات تھے انہیں اجاگر کیا گیا, اور مسلمانوں میں یہ شعور ہوا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اگر پورے بر صغیر پہ یہ لوگ رہے تو نہ کسی نے مہاتما گاندھی کی سن لی ہے, نہ جواہر لال نہرو کی سن لی ہے. سردار پٹیل اور انتہا پسند ہندو ہی آئیں گے, اور انہی انتہا پسندوں نے امن کا دیوتا مہاتما گاندھی اسے تشدد کا نشانہ بنا کے مار دیا. انہیں کسی مسلمان نے تو نہیں قتل کیا, کسی عیسائی نے تو نہیں کیا, کسی بدھ مت کے پیروکار نے تو نہیں کیا, خود ہندو انتہا پسندوں نے کیا. وہی انتہا پسند جو آج ہندوستان پہ حکمران. پروفیسر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کسی مخصوص حالت کے اندر یا مخصوص حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں تو شاید آپ کو اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہوتا. جیسے میں پاکستان کے حوالے سے آج کل کے حالات کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہو سکتا ہے ہمیں جس پاکستان دور سے گزر رہا ہے اس کے حالات کا ٹھیک طرح اندازہ نہ ہو. تو آپ کے خیال میں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ معجزہ تھا کہ اس کو علیحدہ ملک کا تصور جو ہے وہ لے کر آیا گیا, تو اس وقت تصور یہ لے کر آنا اور یہ دیکھ لینا کہ ہندو انتہا پسند کا ذہن کیا ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے گا, واقعی معجزہ تھا. جی میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ تھا, کیونکہ سیاسی ہنگامے تو موجود تھے, لیکن ایک درویش ان سب سے الگ ہو کے بیٹھا ہوا تھا, درویش خدا بست علامہ اقبال. تو وہ یہ سب دیکھ رہا تھا, اپنی پیش بینی سے ایک ایسا ہندوستان دیکھ رہا تھا کہ جس میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوگا, جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں جس کی علم بردار ہے. اچھا, اب اس نے یہ نہیں سوچا کہ پورے ہندوستان پہ جیسے علماء نے سوچا, ایران مجلس ایران پورے ہندوستان پہ چاہتی تھی, خاکسار پورے ہندوستان پہ چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, انسانیت کا تقاضا یہ ہے, اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے ان علاقوں میں وہ جس طرح چاہے زندگی بسر کریں, لیکن مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلمان اپنے دین اور اپنی تہذیب کی روشنی میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں لائیں گے کہ جو مثالی معاشرہ ہوگا. آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں یہ بات واضح کی کہ ہمیں ناکامی ہوئی ابھی تک, لیکن یہ جو پون صدی کا تقریباً عرصہ ہے اس میں ہمیں ناکامیاں ہوئی, ان کا تجزیہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک خطہ زمین ہمارے پاس موجود ہے, اور آج بھی ہم غلط راستے کو چھوڑ کے صراط مستقیم پہ چل سکتے ہیں. بالکل چل سکتے ہیں. میں افتخار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, پاکستان وجود میں آیا, ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے یہ خطہ کاف کیا گیا. قائد اعظم کا نقطہ نظر پاکستان کے حوالے سے کیا تھا؟ ایک ایسا ملک جس میں معاشرے کی بات کی جائے, یا ایک ایسا ملک جس کے اندر دین کے اوپر کاربند رہا جائے؟ اس میں بالکل واضح طور پر قائد نے روز اول سے اسلام کو اپنے لیے, اپنی مملکت کے لیے پسند فرمایا تھا, اور یہ جو تعبیریں اور تشریحیں کی جاتی ہیں, فرض کیجئے کہ 100 تقریریں قائد نے کیں, اب ہم کہتے کیا ہیں کہ کہیں سے ایک آیت, جیسے قرآن کے سلسلے میں, احکامات کے سلسلے میں کوئی آیت کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پوری چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی اگر ہم قائد کی یہ بات بار بار نقل ہوتی ہے اور نشر ہوتی ہے کہ قائد تمام اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرتے تھے, اسلام تمام اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. میثاق مدینہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ کی ریاست میں یہودیوں, نصارہ,
साबीन सबको मुसलमानों के साथ एक कौम के तौर पर दस्तखत किए हुए थे जिसे कहते हैं, और वो सब एक साथ रह रहे थे। लेकिन जाहिर है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम 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 ये कायद का वाज़े हुक्म था और वाज़े ख्याल था, और इसी पर ये वो ममलकत है जो वोट के ज़रिए और इंतखाब के ज़रिए वजूद में आई थी। हकीमुल उम्मत ने जब ये बात कही थी कि हाँ जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, या देखिए इस बहर की तह से उछलता है क्या, गुंबद नीलूफरी रंग बदलता है क्या। तो उनके सामने कोई चीज़ नहीं थी, बस कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। यानी कोई इसमें क्या एम्बिग्विटी है, कोई इबहाम किसी किस्म के का तज़ब्ज़ुब बेमुस्तफ़ा बेरसान खीशरा के दी हमाउस्त अगर बऊन रसीदी तमाम बुल हबीस्त, और सारा कज़िया अभी मलिक साहब जैसे फरमा रहे थे कि जो हमारे देवबंद के उलमा थे, अब कोई इनसे पूछे कि जो स्वामी आदित्य आए हैं और जो देवबंद को के नाम को बदल कर एक और नाम रखना चाहते हैं, और जो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की पॉलिसी बाबरी मस्जिद को गिरा सकती है, वो वहाँ मंदिर क्यों नहीं तामीर कर सकती। अब ये फरमाइए कि आज पूरा हिंदुस्तान सेकुलरिज्म का नारा लगाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपनी निहाद में मार्क्सिस्ट भी कहलाते हैं और सोशलिस्ट भी कहलाते हैं और सेकुलर भी कहलाते हैं, वो धरे के धरे रह गए। और 22 करोड़ के उत्तर प्रदेश में जिस तरह का नज़रिया सामने आया, उसकी पेशबीनी अल्लामा ने 1930 में कर दी थी। 10 बरस करारदाद पाकिस्तान और 7 बरस की ज़रा सी मुद्दत में, मुख्तसर मुद्दत में एक ममलकत वजूद में आया। बार बार इंदिरा गांधी ने साने मशरक़ी पाकिस्तान के बाद ये कहा कि हमने दो कौमी नज़रिया गर्क कर दिया। सवाल ये है कि जो दूसरा हिस्सा था मशरक़ी पाकिस्तान का, क्या वो ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर मुसलमानों की एक रियासत काम नहीं कर रहा? वो क्या हिंदुस्तान में जम हो गया और क्या उसने वो नज़रिया अपना लिया कि हम सब एक कौम हैं? ऐसा नहीं है और ये ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया तो उसकी ताबीरों के सिलसिले में वेलफेयर स्टेट है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रिकन्स्ट्रक्शन में, डॉक्टर साहब फरमाएंगे, उसकी वजाहत बेहतर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी इकबाल का तस्वुर था। अब ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी क्या है? यानी वो मगरिब की जो खुदा मनफी खुदा जमहूरियत नहीं, बल्कि खुदा निहाद रूहानी नज़रिए पर मबनी जमहूरियत के वो कायल थे। वोट के ज़रिए ये मुल्क वजूद में आया था, वोट के ज़रिए ये मुल्क कायम रहेगा। वोट के ज़रिए, इस्लाम के ज़रिए, इस्लाम इसका नज़रिया करार दिया गया था। अगर उसको बुनियाद से अलहदा कर दिया जाए, खुदा न करे, तो बहुत से मसले पेश आएंगे, आए हैं, आ रहे हैं। ठीक है, आपने मसाइल के हवाले से बात की, मैं जानना चाहूँगा, आपने मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से भी बात की, उस हवाले से भी जानना चाहूँगा, क्या गलत किया, क्या गलत हुआ? जिन असूलों के हवाले से हमें कायद बातें बताते रहे, वो हम उनको अपने अमली ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सके। किस किस्म की ताकत की जो एक लड़ाई है वो शुरू हुई। आमदीद नाज़रीन, कई ऐसे काम जिसमें आइन के हवाले से बात है, जिसमें जागीरदाराना निज़ाम के हवाले से बात है, भारत उनके ऊपर काम कर गया। पाकिस्तान के अंदर वो मामलात ऐसे फंसे कि सुलझने का नाम नहीं लेते थे। क्या उनकी भी कंट्रीब्यूशन थी
جو ہمارے ساتھ ہوا، ملک جو ہے دو ٹکڑے ہوا، آپس کی چپکلشیں، طاقت کی لڑائی، کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل میں الطاف گوہر صاحب جو صدر ایوب خان کے بہت قریب تھے، انہوں نے اپنی 3-4 تحریروں میں، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، اس طرح سے بتایا ہے کہ بھئی ہماری فوجی قیادت خود ہی الگ ہو جانا چاہتی تھی مشرقی پاکستان سے، اور اس کے لیے پھر مناسب طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اگر الگ ہونا تھا تو جو ہمارے رفقائے کار تھے مشرقی پاکستان کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے عوامی نمائندے ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے تو طے کر رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ انہیں ڈر تھا، فوجی حکومت کو ڈر تھا، یا یہاں کی حکومت ڈر رہی تھی کہ اگر یہ ہم نے جو چاہتے ہیں وہ لوگوں کو بتایا تو لوگ ہمیں سخت سزا دیں گے۔ تو انہوں نے حالات اس طرح سے پیدا کر دیے کہ بنگال کی لیڈرشپ یہ سمجھے کہ ہم اب مغربی پاکستان کی فوجی حکومت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو وہ الگ ہو گئے۔ ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد مجیب الرحمان سب سے بڑا لیڈر اور سب سے بڑی پارٹی اس کی پارٹی بنی تو اس کے حوالے کر دیتے۔ جی، تو کوئی ایسا لیڈر بھی ہے، ایسی سیاسی پارٹی بھی ہے جو اقتدار میں آئے اور اپنے دائرہ اقتدار کو مختصر کرے اور ایک حصے کو الگ کر دے۔ تو یہ جو بات ہے اسے زیادہ سمجھا نہیں گیا پاکستان میں کہ ہماری اشرافیہ نے ملک توڑا، کسی اور نے نہیں توڑا، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ توڑا۔ یہ بات زیادہ شدت کے ساتھ مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ کچھ غلط ہے جو آپ کہتے ہیں کہ پلاننگ کے ساتھ توڑا، کیونکہ بہت زیادہ کنٹروورسی عارف صاحب اس حوالے سے موجود ہے کہ سیاستدان کے کندھے پہ ڈالیں، فوجی حکومت کے کندھے سے ڈالیں، لیکن جس فصاحت کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اس کو بیان کیا ہے اور کنوکشن کے ساتھ کہا ہے، اس سے تو وہ لگ رہا ہے کہ اس دور کی فوجی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ساتھ رہیں۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ مشرقی پاکستان عالمیہ کے حوالے سے جو ہمارے نریٹیوز ہیں یہ بہت گمراہ کن ہیں اور بہت سہل پسندانہ ہیں۔ مثلاً ایک نریٹیو یہ ہے کہ فوج ذمہ دار تھی اور یحییٰ خان ذمہ دار تھے۔ دوسرا نریٹیو یہ ہے کہ ہندوستان خود کہہ رہا ہے، اندرا گاندھی سے لے کر اور نریندر مودی تک ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا اور ہم نے کیا اور ہم نے کیا، اور مکتی واہنی جو تھی وہ ہماری پیداوار تھی، اور اگرتلا سازش جو تھی وہ تھی، اور وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ آپ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ایک اکثریت کے لوگوں کو آپ نے کبھی تسلیم کر کے نہیں دیا، آپ نے کبھی ان سے کہا کہ آپ برابر ہو جائیے۔ ارے بھائی وہ آپ سے اکثریت میں تھے، آپ نے کیوں نہیں ان کو مانا کہ وہ اکثریت میں ہیں؟ مگر آپ نے ان کو کبھی 1 یونٹ کے نام پر، کبھی اسلام کے نام پر گھیرنے کی کوشش کی، اور آخر میں جو عادلانہ نظام عدل معاشرت ہوتا ہے اور سوشل جسٹس جس معاشرے میں نہ ہو، جو آپ تو پیدا ابھی نہیں ہوئے ہوں گے مگر ہم نے دیکھا ہے مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان کے درمیان جو زندگی تھی، جس طریقے کی عدم مساوات تھی، وہ ہمارے ادیب شاعر آتے تھے وہاں سے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جیسے ہی کراچی کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ گزر گیا، آپ یہ دیکھیے سمجھے آتے تھے مگر گاندھی جی سے اور نہرو جی سے ان کا اختلاف تھا۔ ان کی پوتی یہاں تشریف لائی تھی، شرمیلا بوس، ڈیتھ ریکننگ ان کی کتاب کا نام۔ انہوں نے بے حد آبجیکٹیولی ایک معروضی طور پر یہ انالیسس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایک ادارہ ذمہ دار نہیں ہے۔ جیسے ملک صاحب نے فرمایا اور الطاف گوہر صاحب جس کے بارے میں
آپ کے علم میں ہے کہ الطاف گوہر صاحب بہت ہی یعنی شاید کوئی اور صدر ایوب سے اتنا قریب نہ ہو جتنے وہ خود تھے، بلکہ وہ جو ان کی کتاب ہے فرینڈز آن ماسٹرز، خداری بعض لوگ انہی کے سپرد کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک بات کہی ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ فوج جو تھی اس کی ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، وہ تو ہے، یعنی ہم پاکستانی بائیں دائیں بازو کے لوگ اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں سیاست میں، میں اس زمانے میں ٹی وی میں کام کرتا تھا اور آپ سے میری عمر چھوٹی ہوگی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو 100 سے ضرب دے کر ہندوستان نے استعمال کیا، سوویت یونین نے استعمال کیا، مغرب نے استعمال کیا، خود پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کی وقتاً فوقتاً مخالفت کرتے رہتے ہیں انہوں نے استعمال کیا، اور بدنصیبی سے ہمارے میڈیا نے بھی ساتھ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا نہیں دیا. مشرقی پاکستان کا عام آدمی یہ تو جان کہ اشرافیہ کی طرف سے اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، مگر وہ اس حد تک جانے پر آمادہ نہیں تھا کہ وہ آپ سے علیحدہ ہو جاتا، مگر انہوں نے اس منزل تک ان کو پہنچا دیا. اور اب تو بالکل اس میں اس کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نریٹیوز آ رہے ہیں دونوں طرف سے، حسینہ واجد کی طرف سے بھی جو نریٹیو آ رہا ہے، اور جو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے بنگلہ دیش کی، اس کا نریٹیو، اکیڈمیا جو ہندوستان کی ہے اس کا نریٹیو کیا ہے، خود ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے نریٹیوز کیا ہیں، اس سے مل کر ایک تصویر بنتی ہے. ہمارے ہاں تو لوگ ایگزونریٹ کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے سب سے زیادہ آپ بھی دیکھیے، آج بھی دیکھیے، ہم جاتے ہیں باہر یورپ میں یا امریکہ میں، جب بنگلہ دیشی کو ملتا ہے ہمیں ایک عام آدمی، آپ یقین کیجئے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ہم میں ان میں ایک فاصلہ بالکل نہیں ہے اور تعلق، مگر ابھی تک ہم اس بات پر جب پروفیسر صاحب جب ہم غلطی کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا غلطی تھی؟ ہم جب بنگالیوں سے اس وقت ملتے تھے، آپ لوگوں نے تو انٹریکٹ کیا ان کے ساتھ، تو جنرلی ایٹیچیوڈ ہمارا ان کی طرف ٹھیک تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ بیگیج سمجھتے تھے ہم انہیں؟ نہیں، میرا جو صاحب کر رہا ہے وہ لکھنے والوں سے رہا، ٹھیک، تو ان میں تو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. جس طرح افتخار بھائی نے فرمایا ہے، صورتحال ہم نے خود خراب کی، اس کا فائدہ اٹھایا ہمارے دشمن بھارت نے بھی اٹھایا، اور پاکستان کے اندر بھی، مشرقی پاکستان کے اندر بھی جو لابیاں مغربی پاکستان کے خلاف تھی انہوں نے بھی اٹھایا. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ صورتحال ہم نے خود خراب کی، تو دو واقعات کا ذکر کرتا ہوں. ایک تو گوہر گزشت میں، اردو کی کتاب ہے الطاف گوہر کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جب یہاں اسلام آباد میں اسمبلی ہال بنا اور سیکریٹریٹ، ویسا ہی سیکریٹریٹ ڈھاکہ میں بھی بنا. وہ ڈھاکہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیکریٹریٹ تو بن گیا لیکن عمارت ہے وہاں کوئی سٹاف ہی نہیں ہے. تو واپس آ کے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایوب خان صاحب سے کہا کہ سر وہاں اتنی شاندار عمارت بنی ہوئی ہے تو وہاں کوئی سٹاف ہی اپوائنٹ نہیں کیا گیا. تو انہوں نے بیزاری سے کہا، او یارا انہاں ساڈے نال نہیں رہنا، یہ لکھا ہوا پنجابی میں
اس واقعے سے پہلے وہ وہاں تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ انٹلیکچوئل سے اور رائٹرز سے انہوں نے ملاقات کی تھی؟ نہیں، وہ تو وہاں باقاعدہ سرو کرتے رہے الطاف قور صاحب. یہ ایک دورے پہ میں صدر ایوب صاحب کی بات کروں، وہ بھی تشریف لے گئے تھے وہاں پہ فرسٹ ہینڈ. جی نہیں، وہ بات یہ ہے کہ وہ رکھنا نہیں چاہتے تھے آپ، وہ تو بیچارے رہنا چاہتے تھے. محسوس کرتے تھے بوجھ ہے؟ ہاں، محسوس کرتے وہ ہماری فوجی قیادت یہ سمجھتی تھی کہ وہ جمہوریت کی رٹ بہت لگاتے ہیں، وہ الگ ہو گئے تو باقی مغربی پاکستان پہ ہم حکومت کرتے رہیں گے. یہ میرا مفروضہ ہے، لیکن بہت سی چیزیں آپ کا نقطہ نظر. You're entitled to that. اچھا، اس کے بعد پھر آ جائے یحییٰ خان کے. اب یحییٰ خان آئے ایوب خان کے جانشین بن کر، تو انہوں نے ون مین ون ووٹ ختم کر دیا. کیا ضرورت تھی اس کی؟ بھائی ون مین ون ووٹ کس نے یہ نظریہ دیا تھا؟ اور اس پہ مغربی پاکستان تو راضی ہونا ہی تھا، مشرقی پاکستان کو راضی کیا تھا وہ حسین شہید سہروردی تھی. تو وہ لوگ خود وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد تو بہت ہے، ووٹ ہمارے زیادہ بنتے ہیں، لیکن سیٹیں اسمبلی میں ہماری اتنی ہوگی جو باقی ویسٹ پاکستان. تو وہ تو ساتھ رہنا چاہتے تھے. تو کیا ضرورت تھی؟ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن کے بعد جو انتظامیہ آئے گی آئین میں جو تبدیلیاں کرنی یا کریں گی، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا ضابطہ ایشو کرنا کہ جی ون مین ون ووٹ ختم. اب تو نیچرلی وہاں ہو گئی. اور جو محب وطن لوگ تھے، مثلا مجھے آج تک یاد ہے کہ مولانا باشادی مثلا وہ بھی تھے، اور مولانا باشادی وہ جب یہاں آئے ہر سال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کسان کانفرنس ہوتی تھی. ملتان کے ریلوے اسٹیشن پہ انہیں اتار کے جماعت اسلامی کے ورکروں نے ان کی توہین کی، انہیں مارا پیٹا. لیکن پھر بھی وہ یہاں تو پہنچے، لیکن حالات پہ کڑی نگاہ تھی ان کی. اور وہاں جا کے جب ون مین ون ووٹ کا ہوا تو انہوں نے تقریر میں کہا، مغربی پاکستان والوں وعلیکم السلام. تو حالات اس طرح کے. باقی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اب پھر ہم اس طرح سے اپنی سیاست اور اپنی معیشت اور اپنی معاشرت کو منظم کریں کہ نریندر مودی کو موقع ملے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے تو نقصان پہنچائے گا. ہم اگلے سیگمنٹ میں ہم تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے آج کے پاکستان کے حوالے سے. عارف صاحب، جو پروفیسر صاحب ذکر کر رہے ہیں جن حالات کا، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حالات پیدا کیے گئے. تو مجھے آپ کی نظم بھی یاد آ گئی. وہ بھی 12واں کھلاڑی بھی اسی چکر میں ہی رہتا ہے کہ کئی حالات خراب ہوں، کوئی حادثہ سانحہ ہو تو میں اندر آ جاؤں اس کے. تو بہت زیادہ جب آپ کا نام لیا تو ہمارے دوستوں نے، کولیگز نے کہا جی کہ جب افتخار صاحب آئیں تو انہیں جانے نہ دیجیے گا یہ نظم سنے بغیر. تو آپ سے استدعا ہے کہ ضرور تو سنا دیتا ہوں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اور چیزوں کے تعلق ہے. اس سے جی خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں. خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. 12واں کھلاڑی بھی کیا جب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے. پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں، ایک جملہ خوشکن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے. پر یہ کمی ہوتا ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے. عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے. آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے.
تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے۔ تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ عارف سبحان صاحب اللہ۔ زبردست، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ مجھے شعر و شاعری کا اتنا نہیں پتا، میں کنفیس کرتا ہوں یہاں پہ اپنی اگنورنس، لیکن مجھے لگتا ہے ایک ہی وقت میں آپ اس نظم کے ذریعے امید کو بھی بڑھاتے ہیں اور آخر میں آپ کہتے ہیں تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ مجھے تو یہ تو بتا دیجئے آپ کیوں کہتے ہیں تم بھی ڈوب جاؤ گے؟ اصل میں جو اندر کی فضا ہوتی ہے، جی تو چاہتا ہے کہ ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جس زمانے میں المیہ پاکستان کا سانحہ پیش آنے والا تھا، ہم کراچی ٹیلی ویژن کے کنٹرول روم میں جنگ کور کر رہے تھے، اور میں اس زمانے میں پاکستان ٹی وی کا اسکرپٹ ایڈیٹر ہوتا تھا۔ اسلم اظہر میرے افسر ہوتے تھے، اور ایک بنگالی تھے، ان کا نام تھا زمان علی خان، وہ میرے پروگرامز مینیجر ہوتے تھے۔ ان کو اسٹوڈیو میں جانے سے روک دیا گیا تھا کیونکہ وہ بنگالی تھے، اور وہ ڈیزائنرز جو بنگالی ہمارے ساتھ کام کرتے تھے ان کو اسٹوڈیو میں آنے سے روک دیا گیا تھا۔ جس دن ڈھاکہ فال ہونے والا تھا تو ہم لوگوں کو کہا گیا کہ ہم تیار کریں، ذہنی طور پر آمادہ کریں لوگوں کو ایک بری خبر سنانے کے لیے۔ آپ یقین کیجیے گا کہ جو پورا اسٹیشن تھا کراچی کا، اس میں پاکستان کی تمام قومیتوں کے لوگ موجود تھے، وہ آواز کے ساتھ گریہ کر رہے تھے۔ اس میں بنگالی غیر بنگالی کی قید نہیں تھی۔ اچھا، اب یہ ہو گیا سب، مگر یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے گا جب یہاں سے بھاگنے کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگ اجازت کے بغیر جب جانے لگے بنگلہ دیش، تو وہ بتا کے جاتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں، میں آج بھی سوچتا ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہمارا پروڈیوسر تھا جو آج کل غالباً ان کے دوردرشن، ان کا جو بنگلہ دیش ٹی وی ہے، اس کے ایک بڑے افسر ہیں، ابھی شاید ریٹائر ہو گئے۔ وہ میرے پاس تشریف لائے تو ہمارے سندھی دوست میرے کمرے میں بیٹھتے تھے، عبدالکریم بلوچ جو بعد میں ڈائریکٹر پروگرامز بھی ہوئے، بہت مشہور پروڈیوسر، اور وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک آپ سے وعدہ لینے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سبزی منڈی کے برابر والا قبرستان ہے، اس میں میری والدہ دفن ہیں، تو آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ اس کی نگہداشت کریں گے۔ میں نے کہا یہ تو ایک شرعی ذمہ داری ہے، میں اس کے سلسلے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کل میرا کیا مستقبل ہو، میں کہاں جاؤں، کہاں رہوں، کہاں نہیں ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں لوگوں کی شادیاں ہوئی تھیں، یہاں رشتے بنے تھے، یہاں دوستیاں ہوئی تھیں، مگر یہ سب جو تھا، ہمارا جو ایک شاعر ناصر کاظمی، اس نے کہا تھا کہ وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ مگر ابھی تک صحیح معنی میں، صحیح واقعات کے پس منظر میں، صحیح ذمہ داری کے ساتھ مشرقی پاکستان کے سانحے پر کسی ادارے نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ حق بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادا نہیں کیا۔ ہمیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی یاد آتی ہے، جس کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا، کر دینا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلتا۔ ناظرین، جیسے پروگرام ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں ابھی بیٹھ کے، تو میں افتخار عارف صاحب کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ وقت جو ہے گزارا ہے
یہ موجود تھے اس ماحول میں. ابھی تک ان کے جذبات جو ہیں اس وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کی آواز سے پتہ چل رہا تھا. میں اب اگلے سیگمنٹ کے اندر بات کرنا چاہتا ہوں موجودہ پاکستان کی کیا حالات ہیں. اس میں پروفیسر صاحب نے ہمیں تھوڑا سا وارن کیا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اس کو آپ کو کوئی عکس نظر آتا ہے؟ جی اب دیکھیں نا کہ میں نے افتخار عارف صاحب سے بارہا یہ نظم سنی ہے, 12واں کھلاڑی. جی مشاعروں میں بھی اس طرح, اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی, ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی. آج اس بحث کے بعد آپ نے جو نظم سنوائی ہے نا, تو مجھے یوں لگا کہ 12واں کھلاڑی جنرل یحییٰ خان تھا. پروفیسر صاحب میں یہاں پہ ایک بات کی وضاحت بالکل ضروری سمجھتا ہوں. اچھا, اور اس کی کوشش یہ تھی کہ جس میاں والی جیل میں مجیب الرحمان ہے, ذوالفقار علی بھٹو بھی وہاں بند ہو, لیکن حالات نے اجازت نہیں دی. ملک ٹوٹنے سے خود ہماری بہادر افواج کے اندر اس قدر جذبہ تھا قوم پرستی کا کہ افواج پاکستان نے اجازت دے دی یحییٰ خان اور ان کے ساتھیوں کو کنٹینیو کرنے کی, اور کہا نکلو یہاں سے اور اپنا اصل جو کام ہے دفاع وطن کا وہ کرو. یہ میں بھی ان سارے واقعات کا راولپنڈی میں رہتے ہوئے شاہد ہوں. تو اب وہ 12ویں کھلاڑی تو اب بھی ہیں موجود. جب تک کرکٹ کی گیم ہے 12ویں کھلاڑی کا کانسیپٹ بھی رہے گا, لیکن تمنا یہی ہے کہ اصل کرکٹر ہی کھیلتے رہیں, 12واں کھلاڑی کبھی میدان میں نہ. میں جو وضاحت کی بات کر رہا تھا, میں اس لیے مناسب سمجھتا ہوں یہاں پہ, کیونکہ کچھ لوگ بہت کرٹیکلی پروگرام کو دیکھتے ہیں. ہاں بالکل. تو دانستہ نہیں تھا, میرا خیال تھا کہ میں پروگرام کے اینڈ میں آپ سے یہ نظم سنوں گا, لیکن وہ ذکر کچھ ایسا آ گیا تو میرے ذہن میں وہ آ گیا. دانستہ نہیں تھا. اچھا پروفیسر, آپ جب آج کل کے حالات دیکھتے ہیں, آج کل کی سیاست دیکھتے ہیں, اس میں دہشت گردی آپ دیکھتے ہیں, لوٹ گھسوٹ کا ایک ایلیمنٹ دیکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں آپ؟ آپ کو پرانا زمانہ یاد آتا ہے؟ اب پرانا زمانہ بھی یاد آتا ہے, اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں جو کچھ پڑھ لکھا ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کی جو تحریک پاکستان تھی, تو رہ کے یہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم تصور پاکستان جس طرح سے علامہ اقبال نے پیش کیا, قائد اعظم نے اپنایا, قائد اعظم کی ایک طرح ان کا احسان ہے قوم پہ کہ قائد اعظم کی وجہ سے ان کی قیادت میں ساری آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنا لیا. اچھا, پھر جیسے ذکر آیا یہاں کہ ووٹ کی پرچی سے پاکستان بنا, انگریز نہیں چاہتا تھا, امریکہ نہیں چاہتا تھا, اور ہندوستان کی تو مسلم لیگ کے علاوہ کوئی پارٹی بھی نہیں چاہتی تھی. پھر کیسے بن گیا؟ عوام کی قوت سے. الیکشن ہوا 46 کا, اس میں لوگوں نے ووٹ کیا, علماء دین کو نہیں ووٹ کیا کیونکہ وہ کانگریس کے ساتھ تھے. اچھا, ووٹ دیا مسٹر محمد علی جناح کو, جسے انہوں نے اپنا قائد اعظم ثابت کیا ووٹ دے کے. اس ووٹ کے نتیجے میں پاکستان کے قیام کو کوئی نہیں روک سکا, قائم ہو گیا, عدم سے وجود میں آ گیا. اب وجود میں آیا ہوا ہے, یہ خطہ خاک ہمارے پاس ہے. اسے سرزمین پاک بنانے کے لیے کیا چاہیے کہ زیادہ نہ کریں, لیکن 1946 کا آل انڈیا مسلم لیگ کا مینیفیسٹو اٹھائیں, کوئی بحث کرنے کے بجائے اس میں جو وعدے کیے تھے اسلامیان ہند کے ساتھ کہ اس خطہ پاک میں نظام معیشت یہ ہوگا, نظام معاشرت یہ ہوگا, خود مختاری کا عالم یہ ہوگا, یہ ساری چیزیں وہاں دی ہوئی ہیں. تو بجائے اس طرح کی بحث کے کہ قائد اعظم سوشلسٹ تھے یا سیکولر تھے یا کیا تھے, بھائی جو عام آدمیوں نے جو ووٹ دیے, جن
جس طرح کے پروگرام اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ ملائیت۔ اچھا، ملاؤں کی سمجھ میں وہ تصور نہیں آ سکتا اسلامی معیشت کا، اسلامی معاشرت کا جو علامہ اقبال نے دیا تھا، تو انہیں اپنے حال پہ چھوڑیں، اپنی اپنی مساجد میں اپنے اپنے مسلک میں آزادی سے بے شک کام کریں، لیکن جس طرح تحریک پاکستان کے دوران وہ ایک طرف رہے تھے مسجدوں میں بیٹھے، اسی طرح بیٹھے رہے آپ۔ تحریک پاکستان کا جو راستہ ہے وہ منشور سیاسی دیکھیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت میں کس طرح کا پاکستان چاہتے۔ سن 46 میں مسلم لیجسلیٹر سے خطاب کرتے ہوئے دہلی میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو عوام کا خون چوسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر وہاں اسی طرح کا نظام آ تو مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے، مجھے ایسا پاکستان چاہیے جس میں سرمایہ دار اور جاگیردار غریب عوام کا خون نہ چوسے۔ اور اسی وعدے کو وفا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم اور قائد ملت کی قیادت میں کام شروع کر دیا تھا۔ اب جب قائد ملت شہید ہوئے تو اس کے بعد جو لوگ آئے وہ کون تھے؟ سکندر مرزا، ایوب خان، غلام احمد، یہ تو بیوروکریسی کے لوگ تھے، یہ تو برطانیہ کی استحصالی مشین کے پرزے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ سردار عبدالرحمن نشتر کس طرح کی تحریک اور کس طرح کی قربانیاں خیبر پختونخوا میں دے کے تو مسلم لیگ کو پیر صاحب مانتی شریف کے ساتھ مل کے مقبول عام بنا رہے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا سہروردی اور مولانا بھاشانی تحریک پاکستان کے لیے کیا کام کر رہے تھے؟ یہ تو اس وقت اپنی بیرکس میں تھے۔ تو پاکستان کسی فوجی کارروائی کے ذریعے وجود میں نہیں آیا، فوج اپنا کام کرے، سیاستدان قیادت کرے، لیکن کام ٹھیک کریں۔ وہ تو عام انہیں کریں گے۔ ٹھیک، عارف صاحب میرے پاس وقت بہت کم مختصر رہ گیا، میں جاننا یہ چاہتا ہوں آج جب آپ پاکستان پر نظر دوڑاتے ہیں، اس کے معاملات پر نظر دوڑاتے ہیں، کیونکہ آپ فکر بھی کرتے ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، تو آپ کا پرسپیکٹو جو ہے اس کے اندر ایموشن بھی ہوگا، اس کے اندر جذبات بھی ہوں گے، تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ دکھ دیتی ہے؟ ایک تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ اس وقت عوام مظلوم ہیں اور اسلام مظلوم ہے، یہ دو مظلوم جو ہیں ان کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ کبھی بھی جب بھی حفاظت ہوگی، ہم نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، مگر جب بھی ملت مسلمہ پہ کوئی وقت آیا ہے تو اسلام ہی نے اس کی حفاظت کی ہے، اور آئندہ بھی اگر اس کی حفاظت ہوگی تو اصل اسلام سے ہوگی، روح اسلام سے ہوگی۔ یہ جو جس کی طرف ملک صاحب نے تحریر میں بھی مسلسل اظہار فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں اقبال نے اور ہمارے اکابرین نے، دیکھیے قیام پاکستان کے وقت کسی نے پوچھا تھا کہ رائے صاحب محمود آباد آپ کا مسلک کیا ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ قائد اعظم جو ہیں ان کا مسلک کیا ہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ کسی نے لیاقت علی خان کا مسلک نہیں پوچھا، لبیک ضرور کہا جی۔ اور یہ ایشو نہیں تھے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ یعنی جو ہمارے جو علماء بھی جو ہمارے ساتھ شریک تھے، شبیر احمد عثمانی صاحب علیہ الرحمہ اور دوسرے بزرگ، یہ عالمان دین تھے اور بڑے عالم تھے اور مفسر اور فقیہ، مگر ان کا اصل اسلام سے تعلق تھا۔ یہ جو مسلکی اور فرقہ وارانہ اختلافی مکتبی اسلام ہے، اس سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔
افتخار عارف صاحب، پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب، میرے لیے بہت آج خوش نصیبی کا دن تھا. آئی ہیڈ یو آن مائی شو. بہت بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے ہم یہ کہنا مناسب سمجھتے ہیں آپ ضرور جشن منائیے، ضرور آپ پیسے اس کے اوپر ڈٹ کے خرچ کیجئے، لیکن اس کی بنیادوں کو یاد رکھیے، وہ اصول ضرور یاد رکھیے جن کی وجوہات کی بنا پر یہ مارز وجود میں آیا. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.